बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, हक और सच की फतह जिस जानिब इमरान खान ने चंद दिन पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने चंद दिन पहले मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को खत लिखकर जिस अहम तरीन मामले की जानिब इशारा किया था, इदारों की जानिब से अदलिया के अंदर मुदाखलत और उसके बाद फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट समेत चारों हाई कोर्ट्स में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की बगावत, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जज बाकायदा तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ उठ खड़े हुए। इत्तलात हैं, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि वही हुआ जिसकी जानिब शक का इजहार गुज़श्ता चंद दिनों से किया जा रहा था। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक, बल्कि ताज़ा तरीन राबते आज के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होने वाले अहम तरीन केस जो कि 6 जजेस के हवाले से था, उस केस की समाअत के बाद इस किस्म की इत्तलात हैं कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हुए हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बड़ी तादाद में उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदलिया में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थीं और दरखास्तों पर यह समाअत हुई, और इस समाअत के दौरान इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स काजी फैज़ ईसा साहब के ब्रादर जजेस की जानिब से सामने आए। अगरचे काजी फैज़ ईसा साहब बकौल चौधरी शुजात मामले के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश करते रहे, और अब रात गए इस किस्म की इत्तलात हैं कि हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 जज अब उस मौक़िफ़ के हामी नहीं रहे जो मेरा मौक़िफ़ था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और ये भी इत्तलात हैं रात गए कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर्स के अंदर कुछ हंगामी कॉल्स भी मौसूल की गई, और मौजूदा हुकूमत जिसके दिन गिने जा चुके हैं, आज की इस बड़ी समाअत के बाद परेशानी में इजाफा है नून लीग के कैंप के अंदर। और दावा है इस्लामाबाद के बाखबर लोगों का कि मुल्क ने इलेक्शन की जानिब भी बढ़ सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल मैंडेट उन्हें वापस भी हो सकता है, और इमरान खान की जेल से रहाई दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम आपके सामने रखेंगे इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट जो ये इशारा करती हैं कि सियासी सूरत हाल कितनी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। उसके बाद फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके 11 ब्रादर जजेस के बगावत के मामले की जानिब लेकर बढ़ते हैं। जनाब, आपको नई सियासी जमात बनाने के हवाले से सरगर्म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने इशरतुल अब्बास से मुलाकातें की हैं दुबई में, जराए का यह दावा है। अब जरा गौर कीजिए कि ऐसे माहौल के अंदर कि जब यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन जनाब 2 माह पहले हुए और मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिक यह कहा जा रहा है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, किस तरह से करेगी, इस दावे के ऊपर हंसी आती है। और अगर इस दावे को मान लिया जाए तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग नई सियासी जमात बनाने के हवाले से कोशिशों के अंदर क्यों मसरूफ हैं। कुछ तो है दाल के अंदर काला, क्या उन्हें इस बात की जानिब इशारा कर दिया गया है कि मुल्क नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी जानिब शीरी मजारी की भी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल मैंने सियासत छोड़ दी है। उनसे पूछा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के हवाले से, उन्होंने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग शरीफ खानदान और जरदारी खानदान दोनों बादशाहत चाहते हैं, यानी शरीफों और जरदारियों के खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो डेफिनेटली शीरी मजारी कौन सी जमात कब कैसे और क्यों ज्वाइन करेंगी, इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा आपको। हालात बदले बदले से हैं और इसलिए बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। शेख रशीद का बयान काफ़ी दिनों के बाद जो इस जानिब एक बार फिर इशारा कर रहा है कि जी हाँ जनाब, सियासी उफक पर तब्दीलियाँ, खेल अचानक तब्दील हो चुका है, बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। आइंदा 2 माह इंतहाई अहम करार दे दिए, मई और जून, और बड़ी ईद से पहले की बजाय बड़ी ईद के बाद हुकूमती कुर्बानी का जिक्र कर दिया शेख रशीद ने। उनका कहना था कि आइंदा 2 माह बहुत अहम है, सियासत अपना रंग दिखाएगी और आइन में नायब वज़ीर-ए-आज़म की कोई गुंजाइश नहीं, और नायब वज़ीर-ए-आज़म जाती जो है वह नायब वज़ीर-ए-आज़म जाती उमरा का आइन है। उन्होंने कहा कि पीटीआई समेत किसी
جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما سے رابطہ نہیں عمران خان سمیت، تاہم مذاکرات کے حوالے سے شبلی فراز اصل میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو بے گناہ ہیں ان کی جناب رہائی ہونی چاہیے، اور عدلیہ کو لفافوں میں پاؤڈر کون بھیج رہا ہے اس بات کا اندازہ ہے سب کو اچھی طرح سے۔ شیخ رشید کا اشارہ۔ پھر جناب فواد چودھری سے بھی سوال کیا گیا موجودہ بدلتے ہوئے سیناریو کے اندر کہ جناب آپ کیا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں واپس؟ تو انہوں نے کہا ہم کہیں گئے ہی نہیں، واپسی تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں بندہ چھوڑتا ہے، ہم تو کہیں گئے ہی نہیں۔ فواد چودھری اور شیریں مزاری دونوں انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچے تھے۔ شیریں مزاری کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی، اور شیخ رشید نے کہا ابھی فی الحال رابطہ نہیں، لیکن شریفوں زرداریوں کے خلاف انہوں نے بھی بیان دیا، شیریں مزاری نے بھی بیان دیا، اور فواد چودھری نے کہا کہ ہم تو جناب کہیں گئے ہی نہیں تھے، ہماری کہانی ابھی آئی نہیں۔ کہانی ان کی آئی جو ٹی وی پر بات کر سکتے ہیں، ہماری باری آئی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔ موجودہ حکومت فارم 47 کے اوپر کھڑی ہے، مولانا اور صوبہ خیبر پختونخوا ایک طرف کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ حکومت ہٹے گی، اور پی ٹی آئی اور مولانا اکٹھے ہو گئے تو یہ حکومت 3 سے 4 ماہ سے زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکتی۔ مولانا صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو سب سے بات کرنی چاہیے۔ واپسی کا جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بندہ واپس وہاں ہوتا ہے جہاں سے بندہ چھوڑ کے جاتا ہے، ہم تو کہیں گئے ہی نہیں۔ اب جناب اگر ہم آپ کو لے کر چلیں اس بڑی ڈیولپمنٹ کی جانب جس طرف فواد چودھری نے بھی اشارہ کیا، جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شرکت کی دعوت دینے کا جناب فیصلہ ہوا۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان دوریاں کم ہونے لگی ہیں۔ اسد کیسر کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فضل الرحمان کو 2024 کے عام انتخابات میں دھاندلی سمیت دیگر معاملات کے خلاف احتجاجی تحریک میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور پی ٹی آئی نے گرینڈ الائنس میں شامل جماعتوں کے سربراہان سے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باعث فواد چودھری نے بھی یہ بات کی جو کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی، اور اب یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ چھپ کر نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوئے تو سب کے سامنے ہوں گے، کسی سے نہیں ڈرتے، عمران خان کے اشارے کا انتظار ہے، جس دن عمران خان حکم کریں گے اس دن ہم مرکز کی وفاق کی جو حکومت ہے وہ ہم گرا دیں گے۔ اتحاد نے، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد نے ضمنی انتخابات میں بھی سیٹیں جیتی ہیں، ہمیں ہماری مخصوص نشستیں جو ہے وہ واپس کر دی جائیں، اور انہوں نے پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کسی سے ڈر خوف چھپ کر نہیں ہوں گے، بلکہ ہوں گے تو سب کے سب سامنے۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کو شہباز شریف صاحب کا سیاسی مشیر بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ جو کہ ان دنوں مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب انہیں سیاسی مشیر بنایا گیا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے نون لیگ کی خواہش بڑھ چکی ہے، بڑھتی جا رہی ہیں ان کی خواہشیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی پہلے بیان دیا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیانات دیتے رہے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت سے مشروط مذاکرات کی حامی جو ہے وہ بھر لی ہے، اور جناب مشروط حامی بھر لی ہے، اور علی محمد خان نے کہا ہے کہ حکومت پہلے مذاکرات کے لیے اپنے کارڈ شو کرے، سپریم کورٹ غیر جانبدار ثالث کے طور پر بیٹھے، حکومت اپنے معاملات سامنے لے کر آئے تو ہم بات کر سکتے ہیں عمران خان سے بات کریں گے، لیکن ان کی اجازت کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان کی رہائی سب چیزوں سے اہم ہے، عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ جی ہاں، وہی بات جو عمران خان بھی کہہ چکے وہی ان کی ٹیم کہہ رہی ہے، ایسا ہی کہا علی امین گنڈا پور نے بھی، علی محمد خان نے بھی، اور عمران خان بھی یہ بات واضح کر چکے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیشنل مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے ہی مذاکرات ہوں گے، اس کے علاوہ مذاکرات کا کسی قسم کا کوئی نہ ہی مقصد ہے نہ ہی کوئی مطمع نظر ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد نے جناب دورہ پاکستان کیا ہے، سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے دورے پر ہیں امریکہ کا 3 رکنی وفد، انڈر سیکرٹری جان باس اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور اعلیٰ سطح کا یہ امریکی وفد کا دورہ موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ پہلا بڑا دورہ ہے جسے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
اس حوالے سے کچھ چیزوں کی کنفرمیشن کا ہمیں انتظار ہے، وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس امریکی اہم ترین سفارتی دورے کا براہ راست تعلق بھی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، عمران خان کی رہائی کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ممکنہ طور پر ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب جناب ہم آپ کو لے کر چلیں، جو روابط کیے گئے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ہائی لیول کے اوپر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے رابطے ہوئے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد کے باخبر کے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب باقاعدہ طور پر لندن پلان کا حصہ تھے۔ ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لندن پلان کا حصہ تھے۔ ہمارے ذرائع بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم نے بات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جتنی بھی ویڈیوز ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ہم نے آپ کو کہا کہ جو باغی ججز ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا ہم نے ذکر کیا، لاہور ہائی کورٹ کا ہم نے ذکر کیا، بلوچستان ہائی کورٹ کا ہم نے ذکر کیا، پشاور ہائی کورٹ کا ہم نے ذکر کیا، اور اب اس کی تصدیق موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کسی زمانے کے فیورٹ، اور یہ بھی ان کے بھی قاضی صاحب فیورٹ تھے۔ جی ہاں، متی اللہ جان صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بظاہر 6 ججوں کے خط میں درج گھرونے واقعات کی تحقیقات سے جان چھڑا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے بھی ججز پر دباؤ کے حوالے سے خوفناک انکشافات سامنے آ چکے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ طور پر آج کی سماعت میں مختلف جج صاحبان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا بھی ذکر کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ کے ججز بھی اس حوالے سے بات کر چکے، اور جناب یہ جو انکشافات سامنے آئے ہیں ساری دنیا نے براہ راست ٹی وی چینلوں پر دیکھے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ ٹھوس کارروائی چاہ رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس اور آئندہ کے چیف جسٹس، جی ہاں، موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور آئندہ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ متی اللہ جان صاحب کے بقول ان جاری واقعات پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ ٹھوک بجا کر ہائی کورٹ کے ججوں کی مزید انکشافات کی بنیاد پر بھرپور تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف مثالی کارروائی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آج کا کرکس تھا، اس کی تفصیلات بھی رکھتے ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ آج مسلسل اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں جناب سامنے کہ قاضی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا جو آج جو کچھ ہوا۔ ان کے جو فیورٹ ہے نا جنگ جیو گروپ، اس نے تو جناب چیف جسٹس صاحب کی ہیڈ لائن لگائی کہ عدلیہ میں مداخلت کے کیس میں طے کر لیں، ہم کسی سیاسی طاقت، حکومت یا حساس اداروں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ اب یہ معاملات کو سیاسی طاقت اور حکومت کی جانب لے گئے، معاملہ سیدھا سیدھا حساس اداروں کا تھا۔ ڈان نیوز نے رپورٹ کیا باقاعدہ طور پر انٹیلیجنس اداروں کا نام لے کر، انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی وزیر اعظم اور کابینہ ہے، جسٹس اطہر من اللہ۔ انہوں نے دبنگ ریمارکس دیے۔ آج یہ جو سماعت ہوئی 6 رکنی بینچ تھا، نام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ پہلے ان جج صاحبان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو عمران خان کے خلاف اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے حق میں موقف ہے، ان کے ساتھ جو جج صاحبان کھڑے ہیں، مبینہ طور پر جو دعویٰ ہے ذرائع کا ان کے مطابق جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس امین الدین خان، ان کے علاوہ جو 11 کے 11 جج صاحبان ہیں، وہ اس وقت یہ رائے رکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس وقت جو کٹا کٹی ہے وہ نکال دینا چاہیے۔ 75 برسوں کے حوالے سے بھی بڑی اہم ترین بات کی جو ہے وہ اطہر من اللہ صاحب نے بات کی کہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا گزشتہ 75 برسوں سے جو ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک کٹ ہے، لیکن یہ رپورٹ ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے، انہیں جو ہے وہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی جانب سے بھجوائی گئی جو تجاویز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھجوائی تھی، انہیں پبلک کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے صاحب نے بظاہر کہا کہ میں مداخلت کسی کو نہیں کرنے دوں گا، اور لیکن جو باقاعدہ طور پر اس معاملے کے اوپر کھل کر جنہوں نے ریمارکس دیے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہی تھے، جنہوں نے یہ بات واضح کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 2 میرے سوالات ہیں کہ جناب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں کہا 6 ججز نے مس کنڈکٹ کیا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اگر پریس کانفرنس میں اگر 6 ججز کے خط کو مس کنڈکٹ کہا گیا تو یہ غلط تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل، ان سے پوچھ لیا اٹارنی جنرل سے جسٹس اطہر من اللہ نے کہ آپ نے تو جناب جب وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی چیف جسٹس سے تو اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس میں آپ بیٹھے اور کہا کہ ججز نے مس کنڈکٹ کیا۔ باقاعدہ طور پر انہیں پوچھا
اس معاملے کے اوپر، اور اب اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 7 مئی تک جناب ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس ایک ہفتے کے دوران نئے سرے سے کوششیں ہوں گی، کچھ بین الاقوامی پلیئرز بھی آئیں گے، عمران خان سے روابط ہوں گے، کیونکہ اس وقت بلی نہیں بلکہ بلا تھیلے سے باہر آ چکا ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، وہاں پر بڑی تعداد میں جج ہو چکے ہیں باغی، اور اب یہ جو سسٹم ہے جس طرح سے دباؤ کے تحت فیصلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہوئے، آئندہ سے وہ یہ فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔